अच्छा, जब हम बात करते हैं स्टैंड्स के थ्रू किसी के अंदर चेंज लेकर आने की, तो यूजुअली जब भी मैं किसी फैमिली को स्टैंड लेने की तरबियत देती हूँ और बहरानों से निपटने की बात बताती हूँ, तो उनका पहला सवाल ही यही होता है कि हम तो पहले ही काफी बहरानों में घिरे हुए हैं और आपके पास आने का मकसद ये था कि इन बहरानों से हमारी निजात करें, जबकि आप हमें मजीद कह रही हैं कि और बहरान पैदा करें और घर में हर टाइम पे कोई ना कोई थरथल्ली अपने बनाए रखें। सो मैं उन्हें फिर ये बताती हूँ कि बतौर वालिदैन हमें ये समझने की जरूरत है कि जो बहरान हम खुद से पैदा करते हैं, चूंकि वो हमारे अपने प्लान के मुताबिक होते हैं, सो हम उन बहरानों को समेटने के लिए कोई हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर कुछ इंतजामात भी करते हैं। सो जो बहरान आप अपनी मर्जी से लेकर किसी की जिंदगी में आते हैं, आप चूंकि पहले से तैयारी किए होते हैं, सो उन्हें समेटना आपके लिए कदरे आसान है। लेकिन अगर पेरेंट्स बहरान पैदा नहीं करते, तो दूसरी तरफ पेशेंट जो है या बच्चे जो हैं वो हर रोज नए से नए बहरान जो है वो पैदा कर रहे होते हैं, और चूंकि वो बहरान पेरेंट्स के लिए अचानक आते हैं, पेरेंट्स की कोई तैयारी नहीं होती उनसे निपटने के लिए, तो यूजुअली पेरेंट्स जो हैं वो बेबसी महसूस करते हुए अपने रवैयों को बच्चों के तरतीब दिए हुए सांचे में ढालना शुरू कर देते हैं। पहले पेरेंट्स जिन चीजों पर एतराज करते हैं, ग्रेजुअली वो उन्हीं को मानना शुरू कर देते हैं और उन्हें लगता है कि उनका इख्तियार जो है वो खत्म होता जा रहा है। खाली खोली पेरेंट्स होने की जो ताकत है वो उनके पास है, लेकिन इख्तियारात नहीं है। सो वालिदैन भी किसी घर के अंदर एक गवर्नमेंट की हैसियत रखते हैं, और जब वालिदैन को कुदरत ने एक इख्तियार दिया है कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत को बेहतरीन तरीके से करें और अपने प्लान किए हुए सांचे में उन्हें ढालने की तरफ जाएं, सो अगर वो खाली इख्तियार उनके पास है, इमोशनल पावर जो है वो बच्चे अपने मुतालबात मनवाने के थ्रू ड्रेन करते रहते हैं, तो फिर पावर जो है वो बच्चों के पास चली जाती है और इख्तियार खाली जो है वो वालिदैन के पास रह जाता है। सो वे बतौर वालिदैन हमें अपना इख्तियार और अपनी जो ताकत है वो भी अपने पास रखनी होती है, और इस ताकत को हमें इस्टेब्लिश करना होता है बच्चों से छोटी छोटी बातें मनवा कर, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो जिंदगी में आगे चलकर परेशानियों का सामना करने की बजाय हमें कामयाबियां समेटते हुए नजर आए। बेसिकली ये प्रोग्राम हमने ऐसी फैमिलीज के लिए तरतीब दिया जिनके घर में कोई ना कोई नशे का जो मरीज है वो भी, उनका कोई ना कोई प्यारा इस मर्ज में भी मुब्तला है, लेकिन यही सारी वो प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें ऐसे तमाम लोग भी इस्तेमाल अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं जिनके बच्चों में दीगर इल्लतें उन्हें पनपती हुई नजर आती हैं। जैसे बच्चों की जब हम तरबियत की बात करते हैं तो ये कोई 16 साल की उम्र में जाकर उनकी शुरू नहीं करनी होती, बल्कि ये डे 1 से ही स्टार्ट हो जाती है। और पेरेंटिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यूजुअली ये बात करते हैं कि जब अभी आप फैमिली प्लान कर रहे हों तो आप अपनी पेरेंटिंग की क्लासेस भी साथ लेना शुरू कर दें, ताकि बच्चे की दुनिया में आमद से पहले ही आप कुछ ना कुछ इक्विप्ड हो चुके हों उसको डील करने के हवाले से। यानी मसला भी मौजूद नहीं है तो आप पहले वक्त से पहले उसकी तैयारी कर लें कि जब वो मसला होगा तो फिर आप कैसे उससे उन मसाइल को हल करने की तरफ जाएंगे। यूजुअली इन्हीं प्रैक्टिसेस को जब आप 4 साल के बच्चे के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपको विद इन 6 मंथ बेहतरीन नताइज जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं और मिल जाते हैं, और जो भी चेंजेस आप अपने 4 साल के बच्चे के अंदर लाना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से आप ला सकते हैं। यही प्रैक्टिसेस जब आप किसी 10 साल के बच्चे के ऊपर अप्लाई करते हैं तो यूजुअली आपको 1 साल से 1.5 साल का अरसा दरकार होता है कि ग्रेजुअली आप एक चेंज प्रोसेस के ऊपर अमल करते हुए इन प्रैक्टिसेस के थ्रू उसके अंदर उन तब्दीलियों को लेकर आते हैं जो तब्दीलियां आप चाहते हैं। यही प्रैक्टिसेस जब हम किसी 16 साल के बच्चे के ऊपर अप्लाई करेंगे या किसी 20 साल के शख्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो फिर हमें याद रखना चाहिए कि ये तकरीबन कोई 1.5 से 2 साल का प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू हम उसे चेंज करने की तरफ जाएंगे, उसके उन रवैयों को खास तौर पर जो कि ना सिर्फ उसके लिए तकलीफदा है बल्कि फैमिली मेंबर्स के लिए भी तकलीफदा है। इन्हीं प्रैक्टिसेस को जब हम किसी नशे के मरीज के ऊपर अप्लाई करते हैं तो फिर बुनियादी काम तो आप तकरीबन 2 साल के अरसे में कर लेते हैं, लेकिन जो एक मुकम्मल चेंज की हम बात करते हैं वो कोई 2 से 5 साल के अरसा दरकार होता है, जिसमें ऑल टुगेदर उसकी बहुत सारी चीजें जो रवैये हैं वो बदल चुके होते हैं। वो ना सिर्फ नशे छोड़ चुका होता है बल्कि एक जिम्मेदार शख्स के तौर पर अपने फराइज जो हैं वो भी अच्छे तरीके से अदा करता हुआ नजर आता है। ना सिर्फ वो अपने लिए खुशहाली का बाइस बनता है बल्कि अपने इर्द गिर्द रहने वालों के लिए भी सुकून का बाइस बनता है। सो प्रैक्टिसेस एक ही तरह की हैं, लेकिन एज सिर्फ उसमें डिफरेंस क्रिएट करती है कि कितने अरसे में ये तब्दीली आएगी जो तब्दीलियां हम चाहते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं स्टैंड्स के थ्रू किसी के अंदर चेंज लेकर आने की,
تو یوزلی جب بھی میں کسی فیملی کو سٹینڈ لینے کی تربیت دیتی ہوں اور بحرانوں سے نپٹنے کی بات بتاتی ہوں تو ان کا پہلا سوال ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم تو پہلے ہی کافی بحرانوں میں گرے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ تھا کہ ان بحرانوں سے ہماری نجات کریں، جبکہ آپ ہمیں مزید کہہ رہی ہیں کہ اور بحران پیدا کریں اور گھر میں ہر ٹائم پہ کوئی نہ کوئی تھلی اپنے بنائے رکھیں۔ سو میں انہیں پھر یہ بتاتی ہوں کہ بطور والدین ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بحران ہم خود سے پیدا کرتے ہیں چونکہ وہ ہمارے اپنے پلان کے مطابق ہوتے ہیں، سو ہم ان بحرانوں کو سمیٹنے کے لیے کوئی حفظ ما تقدم کے طور پر کچھ انتظامات بھی کرتے ہیں۔ یہ اسٹرکچرڈ قسم کے بحران ہیں جو ہاں، یہ آپ بڑے سوچ سمجھ کر ترتیب دیتے ہیں، آپ نے پہلے سے وضع کیا ہوتا ہے کہ کیا مسائل آ سکتے ہیں اور یہ بھی آپ نے انتظام کیا ہوتا ہے کہ ان مسائل سے نپٹا کیسے جائے گا۔ سو جو بحران آپ اپنی مرضی سے لے کر کسی کی زندگی میں آتے ہیں، آپ چونکہ پہلے سے تیاری کیے ہوتے ہیں، سو انہیں سمیٹنا آپ کے لیے قدرے آسان ہے۔ لیکن اگر پیرنٹس بحران پیدا نہیں کرتے تو دوسری طرف پیشنٹ جو ہے یا بچے جو ہیں وہ ہر روز نئے سے نئے بحران جو ہے وہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ بحران پیرنٹس کے لیے اچانک آتے ہیں، پیرنٹس کی کوئی تیاری نہیں ہوتی ان سے نپٹنے کے لیے، تو یوزلی پیرنٹس جو ہیں وہ بے بسی محسوس کرتے ہوئے اپنے رویوں کو بچوں کے ترتیب دیے ہوئے سانچے میں ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے پیرنٹس جن چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں گریجولی وہ انہی کو ماننا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان کا اختیار جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، خالی خالی پیرنٹس ہونے کی جو طاقت ہے وہ ان کے پاس ہے لیکن اختیارات نہیں ہیں۔ آپ کسی بھی ایسی گورنمنٹ کو کتنا کوئی اچھا کہیں گے جن کے پاس اختیار تو ہو بظاہر لیکن کوئی طاقت ان کے پاس نہ ہو ان اختیارات کو امپلیمنٹ کرنے کی یا ان اختیارات کے مطابق چلنے کی۔ جب کسی کے پاس پاور نہیں ہوتی تو پھر خالی خالی اختیار سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئے روز دھرنے جو ہیں وہ لوگ دینے کے لیے آتے ہیں، اور جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ منوانا ہوتا ہے، کوئی بات اپنی گورنمنٹ سے منوانی ہوتی ہے تو وہ فوری طور پہ یہ بات کلیم کرتے ہیں کہ ہم دھرنا دیں گے ورنہ پھر مانو ہماری بات۔ گورنمنٹ چونکہ پلان نہیں کرتی تو گورنمنٹ زیادہ تر ان کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے اور بے بسی اختیار کرتی ہے، اور کبھی کوئی معاہدہ سائن ہو رہا ہوتا ہے اور کبھی وہ ان کے جو مطالبے ہوتے ہیں انہیں مان رہے ہوتے ہیں۔ سو گریجولی جو رٹ ہے وہ گورنمنٹ کی کمزور ہوتی ہے، اور پاور جو ایکچولی گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے وہ عوام کے ہاتھ میں یا چند مخصوص طبقوں کے ہاتھ میں ہے جو اپنی باتیں منوانے کا ہنر اسی کے تھرو بنا رہے ہیں۔ سو والدین بھی کسی گھر کے اندر ایک گورنمنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جب والدین کو قدرت نے ایک اختیار دیا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو بہترین طریقے سے کریں اور اپنے پلان کیے ہوئے سانچے میں انہیں ڈھالنے کی طرف جائیں، سو اگر خالی اختیار ان کے پاس ہے، ایموشنل پاور جو ہے وہ بچے اپنے مطالبات منوانے کے تھرو ڈرین کرتے رہتے ہیں تو پھر پاور جو ہے وہ بچوں کے پاس چلی جاتی ہے اور اختیار خالی جو ہے وہ والدین کے پاس رہ جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم کتنا اپنی گورنمنٹ کو اچھا کہتے ہیں جس کے پاس طاقت کوئی نہیں ہے، طاقت ہم ہی لوگوں کے پاس ہے، جب دل چاہتا ہے ہم دھرنا دے دیتے ہیں، تو ہم کتنا اچھا کہتے ہیں گورنمنٹ کو کچھ جو ہماری ساری باتیں مانتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ہم بالکل بھی اچھا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کمزور ہے، ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ بھی نہیں کرتی، گورنمنٹ وہ بھی نہیں کرتی۔ ایکچولی ہم رٹ ماننا پسند نہیں کرتے بحیثیت قوم۔ گھروں کے اندر یہ جو مسئلے بچے پیدا کرتے ہیں تو بچوں کو بھی اپنے پیرنٹس کی رٹ جو ہے وہ کوئی اچھی نہیں لگتی، اور وہ رٹ وہ چیز ہوتی ہے جو چیزیں ایکچولی وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں والدین انہیں کرنے سے منع کر رہے ہوتے ہیں، بیکاز والدین کو اپنے تجربے کے پیش نظر یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ چیزیں کرنے کی اجازت دوں گا تو وقتی طور پہ تو اس کو اچھا لگے گا، وقتی طور پہ تو وہ خوش ہوگا، لیکن آگے آنے والے سالوں میں اس کو نقصان پہنچے گا۔ جیسے اگر کوئی بچہ رات کو دیر تک گھر رہنا چاہتا ہے اور پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ یہ شام کو 6 بجے گھر پہ آئے، تو اگر وہ اس رٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اسے مذاکرات کریں گے تو اس کو اچھا تو نہیں لگے گا، لیکن آنے والے سال جو ہیں وہ واضح کریں گے کہ اس رٹ کو ماننے میں اسی کی بھلائی تھی، اور اس کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر وہ انہی رستوں پہ چلتا رہتا آ سکتی تھی، وہ ان سے وقت سے بہت پہلے بچ گیا، اور یہ صرف اسی وجہ سے بچت اس کی ممکن ہوئی کیونکہ اس نے اپنے پیرنٹس کی بات کو مانی۔ سو بطور والدین ہمیں اپنا اختیار اور اپنی جو طاقت ہے وہ بھی اپنے پاس رکھنی ہوتی ہے، اور اس طاقت کو ہمیں اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے بچوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں منوا کر، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ زندگی میں آگے چل کر
پریشانیوں کا سامنا کرنے کی بجائے ہمیں کامیابیاں سمیٹتے ہوئے نظر آئیں، جو کہ بطور والدین ہمارے خواب بھی ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ چمکتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم انہیں زندگی میں بہترین جگہوں پر نشوونما پاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تبھی ممکن ہے جب اختیار کے ساتھ ساتھ ہماری طاقت بھی ہمارے پاس ہوگی اور وہ بچے اسے ڈرین نہیں کر چکے ہوں گے۔ سو جب ہم بحران پیدا کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم اپنے پلان کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، اور بحران کو پیدا کرنے کی بنیادی وجہ اپنی طاقت کو واپس لینا ہے اور اپنی رٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے، ان سے بات منوانے کے بعد، تاکہ آنے والے سالوں میں ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں۔ صحیح۔ اچھا، میں کچھ اسپیسیفک ہونا چاہ رہی ہوں سٹینڈز کے حوالے سے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے کافی ڈیٹیل سے سٹینڈز کو ڈسکس کیا تھا، جس میں آپ نے انٹروڈیوس کرایا تھا لش گرین سٹینڈز یا گرین سٹینڈز کو، اور یلو اینڈ ریڈ سٹینڈز کو بھی۔ تو گرین سٹینڈز ماننے میں تو بچے کو کوئی دقت نہیں آتی ہے، جس میں وہ آرام سے آپ کی بات مان بھی رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں یلو سٹینڈ، تو پہلے میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ تعارف کرائیں کہ یہ یلو سٹینڈ انفیکٹ ہے کیا، یعنی کیوں اس میں کوئی ڈیفیکلٹی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے بچے کے لیے۔ اچھا، یلو سٹینڈ سے مراد ایسی باتیں ہیں جو کہ بچہ تھوڑی مشکل سے مانتا ہے، وہ مان تو جاتا ہے لیکن تھوڑی مشکل سے مانتا ہے، اور ہر والدین کو اپنے بچوں کی جو حرکات و سکنات دیکھتے ہوئے یہ پتا ہوتا ہے کہ کون سی باتیں وہ مانے گا اور کون سی باتیں وہ تھوڑی بحث مباحثے کے بعد مانے گا، اور کون سی باتیں ایسی ہیں جس پہ وہ کہے گا کہ یہ میں بالکل بھی آپ کی بات نہیں مانوں گا، میں چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ سو یلو سٹینڈ سے مراد وہ باتیں ہیں جو وہ تھوڑی مشکل سے ماننے کی طرف جاتا ہے۔ یلو سٹینڈ جب بھی ہم لیتے ہیں تو پیشنٹ جو کرائسس پیدا کرتا ہے وہ بھی درمیانے درجے کے ہوتے ہیں، سو انہیں نپٹنا والدین کے لیے قدرے آسان ہوتا ہے، اس میں تھوڑی پریکٹس اور تھوڑے نالج کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب آپ نالج لیتے ہیں اور پریکٹس اس نالج کو کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اپنے بچوں سے ایسی باتیں منوانا قدرے آسان ہے جو آپ کے خیال میں وہ تھوڑی مشکل سے ماننے کی طرف جائے گا اور بحث و تکرار کرے گا، پہلے کہے گا یہ بڑا مشکل ہے، یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے، اس سے مجھے یہ تکلیف ہوگی، اس سے مجھے دوستوں کے سامنے شرمندگی ہوگی، آپ ایکچولی میرا کانفیڈنس بلڈ نہیں کرنا چاہتے، آپ ایکچولی مجھے سمجھتے نہیں ہیں۔ تمام بچوں کا ایک فیورٹ فکرہ ہوتا ہے، آپ مجھے پیار نہیں کرتے، آپ مجھے پیار نہیں کرتے اور آپ مجھے سمجھے نہیں ہیں، یہ بچوں کا بڑا فیورٹ فکرہ ہوتا ہے۔ ریسنٹلی ایک اور فیورٹ فکرہ دیکھنے میں نظر آتا ہے جو اکثر والدین بتاتے ہیں کہ آئی ہیٹ یو، بچے اپنے والدین کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آئی ہیٹ یو، آپ بالکل بھی اچھے والدین نہیں ہیں، اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ 2 سال کی عمر سے بھی بچے یہ باتیں کہتے ہیں کہ یہ ماما گندی ہیں، یہ ماما اچھی نہیں ہے، اور جو پھپھو یا دادیاں ہوتی ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں اچھا پھر تمہیں ہم اچھی ماما لا کر دیں۔ سو ایسی باتیں آپ کو اپنے گھروں میں بڑی عام نظر آتی ہیں، گرد کی مامائیں بھی سم ٹائم بہت اچھی لگ رہی ہیں، جو آپ مزاح میں لے رہے ہوتے ہیں بٹ ایکچولی یہ بڑی سیریس بات چیت ہوتی ہے جسے بڑے سیریس نوٹ پہ لینے کی ضرورت ہے۔ سو بچے بڑے تواتر سے آج کل یہ 3-4 فکرے انہوں نے سیکھے ہوتے ہیں اپنے دوستوں سے، ارد گرد جو ان کے پیئر گروپس ہیں ان سے، اور وہ تواتر کے ساتھ اپنے پیرنٹس سے یہ باتیں کرتے ہیں۔ مقصد یہ باتیں کرنے کا اپنے پیرنٹس کو تکلیف دینا اور انہیں ان کے جو نکات ہیں اس سے بیک آف کروانا ہے تاکہ ان کی جان چھٹے اور وہ جو اپنی من مرضیاں کرنا چاہتے ہیں گھر میں یا گھر سے باہر وہ آسانی سے کر سکے۔ سو یہ بیسیکلی یلو سٹینڈ کے زمرے میں آئے گا۔ صحیح، تو کیا جائے جب اتنے بحران بچہ پیدا کر رہے ہیں، آپ کو برا بھی یلو سٹینڈ میں بیسیکلی جیسے میں نے کہا کہ بچے تکلیف دہ باتیں آپ کو کریں گے، وہ آپ پہ پرسنل اٹیکس کریں گے کہ آپ نے تو مجھے کبھی وقت ہی نہیں دیا، آپ تو کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، فلاں ٹائم پہ میں گھر پہ آیا تو آپ موجود نہیں تھی اور اس دن مجھے آپ کی بڑی ضرورت تھی۔ سو بچے ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ ہمیشہ گھروں میں بچوں کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ والدین ہمیشہ یا مائیں جو ہیں وہ ہمیشہ گھر کے کاموں میں زیادہ پرائرٹی دیتی ہیں، ان کو ٹائم وہ کم دیتی ہیں یا ان کے وہ کھیل کود کا زیادہ خیال نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے جب وہ بات چیت کرتے ہیں، پرسنل اٹیکس کرتے ہیں، تو بنیادی طور پہ یلو سٹینڈ لیتے ہوئے پیرنٹس کو دو باتوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، جب بھی وہ سٹینڈ لیں اس پہ ڈٹے رہتے ہیں تو اس کو بار بار اچھے انداز میں دہراتے رہیں جب تک بچہ مان نہیں لیتا۔ اس کی ایک مثال آپ یوں لے سکتے ہیں کہ جیسے اگر آپ KFC پہ یا پیزا ہٹ پہ فون کرتے ہیں اور ہوم ڈیلیوری منگواتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ منچلے نوجوان جو ہیں وہ انہیں تنگ بھی کرتے ہیں اور وہ
کہتے ہیں کہ آج بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، سو وہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتے اور وہ اپنی بات کو دہراتے ہیں کہ جناب آپ کا آرڈر کیا ہے. وہ پھر کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ کرکٹ میچ آج کون جیتے گا، تو ان کی بات کو وہ اگنور کرتے ہیں اور اپنی بات کو دہراتے ہیں. سو آپ بھی گھر میں جب یلو سٹینڈ لیتے ہیں اور آپ کا بچہ آپ پہ پرسنل اٹیک کرتا ہے، آپ کو بری بری باتیں کہتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، آپ ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتے، بلکہ اچھے انداز میں اپنی ہی بات کو بار بار دہراتے ہیں. بعض اوقات کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کا کوئی بریف آنسر دیا جا سکتا ہے، سو آپ بہت بریف آنسر ایک دو لفظوں میں دے کر ساتھ ہی اپنی بات کو دوبارہ دہرا دیتے ہیں. اور جب بار بار کوئی بات کسی کے ذہن کے اوپر آپ اس کے سامنے کرتے ہوئے تذکرہ نظر آتے ہیں تو پھر اس کا ذہن جو ہے وہ بات کو مانتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا میں مان تو جاتا ہوں لیکن میں کوئی خوش نہیں ہوں گا، دیکھیں یہ آپ زبردستی کر رہے ہیں، میں مان لیتا ہوں لیکن مجھے اچھا نہیں لگے گا. سو آپ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ آپ کے بیٹے کو کچھ اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا. اس کے بعد آپ اس کے ساتھ اگر گپ شپ لگاتے ہیں، اس کو گلے لگاتے ہیں تو اس سے اچھا بھی محسوس کروا سکتے ہیں. صحیح. بنیادی ذمہ داری آپ کی اپنی رٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے اپنے بچوں کی بہتری کے لیے، تاکہ جب آپ دنیا میں نہ ہو تو وہ آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کر سکیں کہ آپ نے ان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں زندگی میں کی جنہوں نے ان کی زندگیاں پازیٹیولی بدل دی. سو پہلی چیز ہے کہ آپ اپنے بات کو، اپنے سٹینڈ کو بار بار ان کے سامنے دہراتے ہیں. دوسرا بنیادی نقطہ ہے کہ آپ ان کی کہی ہوئی باتوں کو جواب دینے نہیں بیٹھ جاتے، آپ خود کو ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھ جاتے. اگر بچہ کہتا ہے کہ آپ اچھے پیرنٹ نہیں ہیں تو اب آپ یہ پروو کرنے نہیں بیٹھ جاتے کہ آپ اچھے پیرنٹ ہیں، آپ نے اس کے لیے زندگی میں یہ بھی کیا، آپ نے اس کے لیے زندگی میں یہ بھی کیا، آپ نے بہت ساری شادیاں اٹینڈ نہیں کی اور آپ نے بیسیکلی اس کے لیے محنت کی. آپ بڑے والدین یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں کمانے کی غرض سے، تو اب یہ بھی پروو نہیں کرتے کہ میں کمانے کی غرض سے باہر تم لوگوں کے لیے چلا گیا اور میں نے تمہیں اچھے اسکول میں داخل کروایا اور میں نے تمہارے اوپر پیسہ جو ہے وہ سپینڈ کیا، یا میں نے تمہیں کسی اچھی لوکیشن میں گھر لے کر دیا تاکہ تم لوگ جو ہے وہ اچھی سیلف اسٹیم کے ساتھ گرو کر سکو. سو آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، آپ اس کے کیے گئے حملوں کا جواب بھی نہیں دیتے اور آپ اپنے دل کو دکھاتے بھی نہیں ہیں. بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جب کہتے ہیں آئی ہیٹ یو تو پیرنٹس دکھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ اس نے مجھے کیا بات کر دی ہے، اور وہ اس کو اپنا کوئی بینگ اے پیرنٹ فیلئر کنسیڈر کرتے ہیں. بلکہ میرا خیال ہے ایسے جملوں کو تو اپنی کامیابی تصور کرنا چاہیے ماں باپ کو کہ وہ اپنے حصے کا کام کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. کہ وہ ایکچولی جب آپ پلان کر کے کرتے ہیں اور بچہ ایسی باتیں کر رہا ہو تو آپ اس کو کامیابی کنسیڈر کریں، لیکن چونکہ زیادہ تر والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کی جو تربیت کر رہے ہوتے ہیں گھر میں، وہ کوئی کسی سٹرکچر کے تھرو نہیں ہوتی، اس میں کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، وہ ابرپٹلی ایکسٹمپوری کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ انہیں منع کرتے ہیں یا جو وہ انہیں کرنے کے لیے کہتے ہیں ضرورتاً، کسی پلاننگ کے تحت نہیں، ضرورتاً. اور زیادہ تر والدین جو اپنے بچوں کی پیرنٹنگ کی ذمہ داری لیتے ہیں وہ ری ایکٹیو ہوتی ہے، اور وہ بچوں کو بری بری باتیں بھی ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ انہیں بھی برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں تو ایکچولی آپ دوسرے پہ بھی کچھ کیچڑ اچھالنے کی طرف جاتے ہیں. سو بطور والدین آپ کو ان تمام چیزوں سے باز رہنا ہے، اچھے انداز میں تحمل سے اس کی بات سنیں، اور اپنے ذہن میں آپ کو یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ ساری باتیں کرنے کا جو مقصد ہے وہ بیسیکلی آپ کو آپ کے سٹینڈ سے ہٹانا ہے. رائٹ ناؤ جو اہم بات ہے وہ آپ کے سٹینڈ کا اس بچے کے اوپر لاگو کرنا ضروری ہے. رائٹ ناؤ آپ کا ڈیفینڈ کرنا خود کو یا اچھا پیرنٹ پروو کرنا اہم نہیں ہے. یعنی اپنے بینگ اے پیرنٹ اپنے موڈ کی رسپانسبلٹی آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں، بجائے اس کے کہ بچے کے کسی جملے سے یا کسی لفظ سے آپ اپنے موڈ کے اوپر ایفیکٹ جو ہے وہ لیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ بیسیکلی اپنی جو جذبات ہیں انہیں بھی سنبھال کے رکھتے ہیں. آپ کے جذبات جو ہیں یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہیں، آپ کے جو مقاصد ہیں وہ آپ کے جذبات سے کوئی الگ چیز ہے. مقصد ہے کہ آپ اس بچے کے ساتھ جو نیگوسیشنز کر رہے ہیں آپ اس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس نیگوسیشن کے بعد جب وہ اس بات کو مان جائے گا تو بیسیکلی اسی کی زندگی میں بہتری آئے گی. پرائمری بینیفیشری وہ بچہ ہی ہے، لیکن چونکہ آپ والدین ہیں اس کو اچھی جگہ پہ دیکھ کر آپ کو بھی اچھا لگتا ہے، آپ کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ بھی پرائڈ فیل کرتے ہیں، لیکن اس ساری بات چیز کا جو پرائمری بینیفیشری ہے وہ آپ کا بچہ ہے. سو آپ بیسیکلی ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کسی مقصد کے تحت اس سے یہ بات چیت کر رہے ہیں.
اگر آپ کے مقاصد میں آپ کے جذبات حائل ہو جاتے ہیں تو پھر نتیجہ اس کا زیرو نکلتا ہے، کیونکہ جب آپ بحث و مباحثے میں پڑھتے ہیں، آپ ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں، آپ اس کو بھی بری بری باتیں کہتے ہیں، تو ایونچولی وہ پاؤں پٹکتا ہوا اٹھ کے چلا جاتا ہے، یا آپ اس میٹنگ کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ تم سے تو بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، تم تو پتہ نہیں کوئی سزا ہو ہمارے لیے، ہم پتہ نہیں کیسے اس خاندان میں تم پیدا ہوگے، یا بچہ کہتا ہے کہ آپ سے تو بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور آئندہ میں آپ کی کسی بھی بات کو نہیں سننا چاہتا، میں بالکل آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اور وہ پاؤں پٹکتا ہوا چلا جاتا ہے۔ پیرنٹس اگر اس میٹنگ کو چھوڑتے ہیں تو وہ شکر کرتا ہے، کہتا ہے یہی تو میں چاہتا تھا، یہی تو میں چاہتا تھا، آپ میری جان چھوڑیں تاکہ جو میں کام کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کرنے کی طرف جائیں۔ سو بیسیکلی بچہ یلو سٹینڈ کے نتیجے میں جب نیگوسیشنز میں آپ کے ساتھ آتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ جتنی بھی بری باتیں کرتا ہے اس کا مقصد آپ کو اپنے سٹینڈ سے پیچھے ہٹانا ہے، اور آپ جب جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں اور اس کو منفی طریقے سے جواب دینا شروع کرتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ اپنے فیلئر کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنا مقصد یاد رکھتے ہیں کہ اس وقت یہ پروو کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں اچھا ہوں یا میں اچھا نہیں ہوں، اس وقت یہ پروو کرنا ضروری ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں میں اس سے وہ بات منوا کے اٹھوں۔ یلو سٹینڈ میں جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی میٹنگ میں آپ سارے مسائل کو حل کر لیں، ٹھیک، آپ کا ایجنڈا جو ہے وہ کوئی ایک نقطہ ہوتا ہے۔ جیسے فرض کریں آپ ایک ہی میٹنگ میں سارے سٹینڈز کو نہیں لیتے، ایک وقت میں ایک سٹینڈ لیتے ہیں۔ لیٹس سپوز کہ ہم آج بات اگر کوئی پیرنٹ اپنے بچوں سے بات کرے کہ آپ شام کو اتنے بجے گھر واپس آ جائیں گے، سو اس میٹنگ میں صرف اسی موضوع پہ ہی بات ہوگی۔ اگر بچہ کوئی اور بات بھی کرنا چاہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ پھر ہم اس ٹاپک پہ پھر ہم کسی دن بات کر لیں گے آپس میں طے کر کے، آج میں اس چیز پہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اپنی بات کے اوپر بار بار اسے اچھے انداز میں دہرانے کی طرف۔ اچھا، اس میں میرے ذہن میں مسلسل ایک کوسچن آ رہا ہے جو میں چاہتی ہوں آپ سے کروں کہ ایک طرف تو ہم یہ بات پروو کر رہے ہیں کہ پیرنٹس کو جس وقت نیگوسیشن کرنی ہے تو اپنے موڈ کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے ایموشنز جو ہیں وہ بیچ میں نہیں ڈالنے، ایموشنز کو کوئی سیٹ اسائڈ رکھنا ہے۔ دوسرا یہ بھی تو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ بچے کے موڈ کی رسپانسبلٹی بھی ہم خود نہ اٹھائیں، کیونکہ بعض اوقات پیرنٹس کو یہ بڑا برا لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے سٹینڈ لینے کی وجہ سے اس کا موڈ کافی اپسیٹ ہو گیا ہے۔ ایسے پیرنٹس کو بھی کچھ ایڈوائس دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ بطور والدین ہماری ذمہ داری بچوں کی تربیت کرنا ہے، ان کی تعلیم میں حصہ ڈالنا اور ان کی اچھے انداز سے تربیت کرنا، انہیں کچھ نہ کچھ ویلیوز سکھانے کی طرف جانا، انہیں سوسائٹی کے جو نارمز ہیں ان کو ایکسیپٹ کروانے کی طرف جانا، اور جو ہماری فیملی کے نارمز ہیں اس کو بھی ایکسیپٹ کروانے کی طرف جانا، اور اس کو یہ بتانا کہ وہ ان نارمز کو نہ صرف ایکسیپٹ کرے بلکہ ان کی رسپیکٹ بھی کرے۔ لیکن ہم والدین جب بھی کوئی بات اپنے بچوں سے کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی اس کی شکل دیکھ کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنی پسند آئے گی اتنی کر لیتے ہیں، جہاں سے اس کی جو تھوڑے چہرے کے تاثرات بدلنا شروع کریں گے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا بعض اوقات ہم غصے میں آ کے ہی ہمیشہ بات چیت کرنے، جب بھی ہمیں کسی بات پہ غصہ آتا ہے تو ہم فوراً اس کو بٹھا لیتے ہیں، وہ گھر سے باہر جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ تم بالکل گھر سے باہر نہیں نکلو گے، تم ہمیشہ لیٹ آتے ہو، تم ہمیشہ یہ کرتے ہو، تمہیں بالکل وقت کی کوئی قدر نہیں ہے، تم انتہائی غیر ذمہ دار ہو۔ سو ایسی باتیں کرنے سے ہم بیسیکلی بچوں کو اوفینڈ کرتے ہیں۔ بچوں سے جب بھی بات کریں تو خاص طور پہ آپ کا اگر 15 سالہ بچہ ہے، 14 سالہ بچہ ہے، 16 سالہ بچہ ہے، یا اس سے آگے کی ایج میں جب بھی آپ بات کریں تو آپ ہمیشہ بچوں کو یہ میسج دیں کہ آپ بطور والدین سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ذمہ دار شخص ہے۔ جب ہم خود ہی کسی کو غیر ذمہ دار کہتے رہتے ہیں تو آگے سے رسپانس کیا آئے گا؟ بالکل